पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज कल के महाज के नाम, आज का महाज कल के महाज का पार्ट 2 है। कल के पार्ट 1 में हमने इमरान खान साहब के मुशीर शहजाद अकबर से बात की। ये इसलिए बहुत खुसूसी इंटरव्यू था क्योंकि इसमें महीनों बाद शहजाद अकबर ने अपना जो साइलेंस है तोड़ा है, अपनी जो खामोशी है जो उन्होंने बरकरार की थी उसको छोड़ा है और ऐसी बातें बताई हमें पार्ट 1 में जो कम से कम मेरे लिए शॉकिंग थी। जिस तरीके से शहजाद अकबर को मुल्क छोड़ना पड़ा, जिस तरीके से शहजाद अकबर की फैमिली को अबडक्ट कर लिया गया है, उनके भाई को पकड़ लिया गया है ताकि वो इमरान खान के खिलाफ झूठी गवाही दें, और जिस तरीके से वो अरशद शरीफ शहीद को उसके आखिरी दिनों में मदद करने की कोशिश कर रहे थे, वीजे भिजवाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो नाकाम रहे और फिर अरशद के साथ जो हुआ सो हुआ। कल मैंने इंटरव्यू एक अहम मोड़ पे, एक नाजुक मोड़ पे छोड़ा जब मैंने शहजाद अकबर से पूछा कि आपका आर्मी चीफ के साथ, जिसके साथ आपने बहुत काम किया हुआ है जब वो DGISI थे इमरान खान के जमाने में, तो आर्मी चीफ का जो बिहेवियर है आजकल में उसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं। इसको शहजाद अकबर ने कहा कि ये डेंजरस भी है और डिफिकल्ट भी है, मतलब मुश्किल भी है और खतरनाक भी है। हमने उधर इंटरव्यू पार्ट 1 इसलिए छोड़ा क्योंकि 20-25 मिनट बाद लोग कहते हैं कि इंटरव्यू आपके लंबे हो जाते हैं, तो अगले जो 25-30 मिनट आप देखेंगे आज, उसमें शहजाद अकबर ने एक तो महीनों बाद अपनी खामोशी तोड़ी, मगर इसके अलावा उन्होंने वो बातें आर्मी चीफ और इमरान खान के उन दिनों के बारे में बताई जब दोनों एक साथ काम भी कर रहे थे, मगर फिर इमरान खान ने उन्हें फारिग कर दिया था। आर्मी चीफ, आजकल के आर्मी चीफ उस जमाने में DGISI थे, उन्होंने क्या किया उन दिनों में और फिर इमरान खान ने क्या फॉलो अप किया, एक तो ये कहानी, और फिर जो आजकल जो केस चल रहे हैं शहजाद अकबर उनको भी बहुत गौर से देखते हैं, बहुत नजदीक से देखते हैं, क्योंकि खुद वो बहुत मशहूर जमाना वकील हैं और जिस तरीके से नैब इन सब केसेस को कॉम्प्लिकेट कर रही है, खराब करने की कोशिश कर रही है, टेक्निकलिटी पे इमरान खान को निकालने की कोशिश की जा रही है, इस सब पे भी इंटरेस्टिंग और एक्सक्लूसिव डिटेल्स शहजाद अकबर के पास हैं। आज पार्ट 2 है इस खुसूसी इंटरव्यू का। शहजाद ने खुद मुझे बताया इंटरव्यू के बाद कि उनको बड़ा मजा आया। मुझे खुद, मैंने दर्जनों शायद सैकड़ों बल्कि इंटरव्यूज अब कर लिए हैं, अल्लाह का शुक्र है, मगर खुद मुझे, आई वुड से दिस इज वन ऑफ माय मोस्ट एंजॉयबल इंटरव्यूज। एंजॉय करें, जरूर देखें, फीडबैक, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। कल का जो इंटरव्यू है अगर नहीं देखा वो जरूर देखें, इससे पहले या इसके बाद, मगर टुडे वी हैव सम स्मैटरिंग जो आज डिटेल्स हैं बहुत बहुत जबरदस्त किस्म की हैं। स्टे ट्यून्ड, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। और अब मैं फॉलो अप करूंगा PTI के एक और सीनियर लीडर के साथ जो भी महीनों से चुप हैं। क्यों चुप हैं? ये जो अंडरग्राउंड लीडर्स हैं, ये जो जिला वतन हो गए लीडर्स, ये किधर चले गए हैं? अब मैं इनके सुराग निकाल रहा हूं आजकल में। तो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड आई विल टॉक टू यू वेरी सून। एक्सप्लेन दैट टू मी शहजाद। ये देखें, कम लोग हैं जिन्होंने वो कॉरिडोर्स ऑफ पावर जो आप बात कर रहे थे, जिन्होंने देखा है, और इस फौज को, इस इस्लामाबाद के इस पावर कॉरिडोर को, और इवेंचुअली फिर इस फौज के सरबराह को, जो हाजिर सर्विस जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, कम लोग जानते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा है कि भाई इनकी क्या पर्सनालिटी प्रोफाइल है। किसी ने, कोई चाय पे मिला होगा तो उसने अपने आप बता दिया होगा कि ऐसा है, कोई लोग मजाक करते हैं कि वैसा है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने एक्सटेंसिवली काम किया है इनके साथ और इनके इदारे के साथ, एंड यू क्वालिफाई फॉर बोथ दोज हॉलमार्क्स। क्या ये जो इस वक्त हो रहा है, इनकी जो आदतें हैं, इनकी जो पर्सनालिटी है, उस पे हम पिन करें, उस पे एक्सप्लेन करें, या जिसके लिए आपकी मैं मदद चाहूंगा कि हमारे लिए थोड़ी सी इनकी साइकोलॉजिकली प्रोफाइल हमें बताएं, क्या है, आपके साथ कैसे थे, या इदारा इन्हें फोर्स कर रहा है, क्योंकि वो एक ट्रेन चल रही है, उसी पे जो भी चले, कोई भी इन्फेंट्री का आ जाए या इंजीनियर आ जाए या रिसाले का आ जाए या आर्टिलरी का आ जाए, जो भी आ जाए जर्नल, वो उसी पटरी पे चढ़ जाता है। एक्सप्लेनेशन क्या है अबाउट जनरल आसिम मुनीर? आपकी व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मुजाहिद, देखें, ये बड़ी, मुझे कहते हैं, दिस इज अ वेरी स्लिपरी स्लोप, एंड प्रोफाइलिंग आर्मी चीफ इज नॉट ओनली वेरी डिफिकल्ट बट आल्सो very dangerous at the same moment. And we're both paying the price for it.
میں ڈینجرس پہ بعد میں آتا ہوں, میں ڈیفیکلٹ پہ پہلے بات کرتا ہوں. ڈیفیکلٹ اس لیے ہے کہ مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا, اس زمانے میں نیب میں کام کرتا تھا, اور مشرف صاحب جو تھے وہ صدر تھے اور چیف آف آرمی اسٹاف تھے. تو وہ جب لائرز موومنٹ شروع ہوئی, سارا کچھ سب کچھ شروع ہوا, تو ہمارے سی ایس ہوتے تھے نیب کے اندر, وہ بریگیڈیئر تھے. تو ان کو میں نے ایک دفعہ ایسے ایک بیٹھے ہوئے ٹی وی پہ چیزیں چل رہی تھی, میں نے کہا کہ سر یہ نظر نہیں آتا مشرف کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور حالات کس طرف جا رہے ہیں, یہ تو چیزیں ان کے بڑے خلاف ہو رہی ہیں. he used to be popular and he is not popular anymore, he needs to pay attention, اس کی کچھ چیزیں ٹھیک نہیں. تو مجھے ہنس کے بریگیڈیئر صاحب کہتے ہیں کہ یار دیکھو بات یہ ہے کہ میں ایک نیب کے اندر چھوٹا سا بریگیڈیئر ہوں, فوج کے اندر سینکڑوں بریگیڈیئرز ہیں, میں اس چھوٹی سی سیٹ پہ بیٹھا ہوں, میری پوری پرسنالٹی بدل چکی ہے, میری سارا دن اتنی چاپلوسی ہوتی ہے. تو میں کہتا ہے کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میرا تو سوچنے سمجھنے کا انداز بدل چکا ہے, اور وہ مشرف تو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف ہے, وہ تو پوری فوج کا سربراہ ہے, پاکستان کا صدر ہے. تو سوچو وہ اس کی پرسنالٹی اور وہ کتنی بدل چکی ہوگی. سو ہی وونٹ بی دا مین دیٹ ہی واز. آئی تھنک کچھ چیزیں سیٹ کے ساتھ بھی ہوتی ہیں. یہ ہم نے ماضی میں میرے اپنے شعبے میں جو چیف جسٹسز رہے ہیں پاکستان کے, ان کے اندر بھی دیکھا ہے. جس طرح کا ثاقب نثار صاحب کو ہم نے دیکھا جب وہ چیف جسٹس تھے, جس زمانے میں وہ لا سیکرٹری رہے, پنجاب میں جج رہے, اور وہ ہی واز کمپلیٹلی اے ڈفرنٹ مین. مطلب دیکھیں وہ سیٹ کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. سو دیئر فور اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے کہ عاصم منیر کیسے ہیں آرمی چیف کے اندر, ان کی پروفائلنگ کیسی ہے. لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ چیز یا امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے دیکھنے کی, اور آپ کچھ چیزوں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کو بہت زیادہ تبدیلیاں نہیں کی گئی ہیں اپوائنٹمنٹس کے اندر. جو اپوائنٹمنٹس باجوہ صاحب اپنے آخری دنوں میں کر گئے تھے, اور جس کے بعد ایک خاص قسم کی جو عوام کے ساتھ آپ کی انٹریکشن کے کچھ چیزیں طے پا گئی تھی, اس ٹرین سے کچھ چیزیں بدلی نہیں ہیں, اسی طرز پہ چیزیں چلی جا رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پالیسی تھی وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی بنیاد اس لیڈر نے رکھی یا اس لیڈرشپ نے رکھی. اس کی بنیاد باقاعدہ طور پہ پہلے سے رکھی گئی, اور اب وہ اس کی کنٹینیوٹی ہے جو چلی جا رہی ہے. میرا یہ خیال تھا اور میری یہ اپنی اسیسمنٹ تھی کہ چلیں کوئی بھی جب نیا چیف آتا ہے تو وہ 4-6 مہینے تو وہ اوبلائج بھی رہتا ہے, وہ تھوڑا سا چیزوں کو دیکھتا بھی ہے, سمجھتا بھی ہے, اور وہ پھر اس کے بعد اپنا جو فٹ پرنٹ ہے وہ ڈالنا شروع کرتا ہے چیزوں کے اوپر اور پالیسیز کے اوپر. لیکن وہ ابھی تک تو دیکھنے میں نہیں آ رہا. شاید جو 12 اگست کے بعد جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جاتی ہے اور جس طرح سے چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں, سو مے بی ویل بی ایبل ٹو سی ہز فٹ پرنٹ. بٹ ابھی میرے لیے یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ مجھے اس میں کوئی نئی ایڈیشن نظر نہیں آ رہی, کنٹینیوسی نظر آ رہی ہے جو پچھلے باجوہ صاحب کی. اچھا, باجوہ ڈاکٹرائن کی بھی بہت ساری طرزیں ہم نے دیکھی ہیں نا, مطلب وہ انہوں نے جس طرح سے وہ ایک طبلے کے اوپر آپ نے نا 7 راگ آپ بجاتے ہیں نا, تو اس میں ہر راگ کی ایک الگ آواز نکلتی ہے. تو باجوہ ڈاکٹرائن کی بھی اس میں وہ دھیمی بھی تھی, اونچی آواز میں بھی تھی, دم بھی تھا, تو سب کچھ تھا. تو اسی طرح سے وہ باجوہ کے جو ڈاکٹرائن تھی اس کے تو ہم نے 7 گن دیکھ لیے ہیں. اب ان کی جو ڈاکٹرائن ہے وہ آنے والے دنوں میں زیادہ بہتر ہوگا. میرا خیال ہے ان کی جو چیزیں ہیں وہ انفولڈ ہوں گی فرام دی کیئر ٹیکر ٹائم, اور پھر جا کے پتہ چلے گا کہ یہ ان کی کیا وہ ہے. جہاں تک پرسنالٹی کی بات ہے تو پرسنالٹی ایک یہاں پہ وزیر اعظم کو نہیں پتہ چلتا کہ 3 سٹار اور 4 تارہ جرنیل کی کیا پرسنالٹی ہے, تو ایک بیچارے ایس اے پی ایم کو کیا پتہ چلنا تھا. نہیں کم آن شہزاد, 8-10 مہینے کام کیا, ڈی جی آئے تھے وہ, اور آپ یو اے ویری گڈ ریڈ آف کیریکٹر. بٹ چلیں, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو پٹ یو ان اسپاٹ بیکاز یہ ڈینجرس ہو سکتا ہے, اور بلکہ ہوا ہے آپ کے لیے, ہمارے لیے. مگر وہ سوال بنتا ہے کہ کلیش آف پرسنالٹیز کی, خان کی بھی بہت اسٹرانگ پرسنالٹی ہے, اور بہت لوگ پن کرتے ہیں, وہ جو کارڈ ریڈرز ہیں اسلام آباد میں بہت سارے بیٹھے ہیں جو کارڈ ریڈرز ہیں وہ پن کرتے ہیں کہ ان کا جو تصادم ہوا جس میں عمران خان صاحب نے فارغ کیا انہیں, میرا خیال ہے تاریخ کے سب سے شارٹسٹ سرونگ ڈی جی آئی ایس آئی تھے یہ, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, 8-10 مہینے کے اندر ان کو فارغ کر دیا گیا. یہ سوال 1-2 مہینے پہلے میں نے خان کا انٹرویو لیا تو ان سے بھی میں نے پوچھا, انہوں نے گریز کیا ڈیٹیلز میں جانے سے.
کہ انہوں نے کیوں فارغ کیا. بس موٹا موٹا بتایا کہ وی couldn't work together. انگریزی میں انٹرویو تھا تو ان کو کوٹ کر رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ ہم ساتھ کام نہیں کر سکتے تھے. کم ہوتا ہے کہ ایک خان جیسا بھی ہے مگر خان ریکلس نہیں ہے کہ ایک ایسے بندے کو جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے اس کو گھر بھیج دے اور کہے جا کے کوئی کورس وورس سنبھالو, کچھ اور کرو جا کے. واٹ از یور ٹیک, کیوں ان میں یہ ہوا تھا؟ یو ور ان پاور ایٹ دیٹ ٹائم, یو ور ان سروس, یو ور ان دی روم. دیکھیں دو چیزیں ہیں وجہات. ایک تو یہ ہے کہ آئی تھنک اٹ از عمران خان اسٹوری, سو آئی رادر لیٹ ہم ہیو ہز سے کہ انہوں نے کیوں کیا تھا, بیکاز آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے یہ کیوں کیا تھا. لیکن جو ڈپارچر تھا وہ بالکل سڈن تھا, اور لیکن دیکھیے اینڈ آف دا ڈے اٹ از پریروگیٹو آف دا پرائم منسٹر, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں میں آئی لیو اٹ ٹو خان صاحب کہ وہی کبھی ڈسکلوز کریں. بہت بڑا رول جو تھا وہ جنرل باجوہ نے پلے کیا تھا کہ اس سارے ڈیبیکل کے اندر کبھی اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے پرسنالٹی کی دونوں کی بات کی, تو جو جنرل عاصم کی پرسنالٹی ہے اور جو عمران خان کی پرسنالٹی ہے اس کے بہت سارے ٹریٹس آپس میں ملتے بھی ہیں. تو ایسے لوگوں کی اگر آپس میں دوستی ہو جائے تو بہت اچھی ہوتی ہے, اور نہ ہو تو بالکل نہیں ہوتی. تو مثلا یہ بھی چیز چلیں اس کو اسی پہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جو بات جو کہتے ہیں نا آئی واز ان دا روم, تو جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن بھی میری جنرل عاصم سے بات ہوئی تھی, اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو اسپیک ود پرائم منسٹر. میں نے بھی کوشش کی, اس دن بات نہیں ہو سکی. جس دن ان کی چھٹی کی تھی, جس دن وہ نوٹیفیکیشن نکلا تھا, چھٹی کا دن تھا وہ, بلکہ جس دن چھٹی ہوئی. اینڈ آئی ایکچولی ڈیسپریٹلی ٹرائیڈ ٹو پٹ دا ٹو مین ان کانٹیکٹ, اینڈ مجھے حیرت بھی ہوئی کہ وہ ڈی جی آئی مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے بات کرنی ہے, اور میں نے پھر ایم ایس سے بھی بات کی اور ان سے بھی کہا, اینڈ ہی واز آلسو ہیلپ لیس. لیکن جب منڈے آیا تو منڈے کو میں نے وزیر اعظم صاحب سے, جسے کہتے ہیں نا, کیونکہ یوزلی جب وہ دفتر آتے تھے تو میں اور اعظم خان ہی ان کو ریسیو کرتے تھے, اور پہلی جو بریفنگ ہوتی ہے وہ دفتر کے سارے دن کے معاملات کی ہوتی تھی. تو میں نے ان کو مطلب چونکہ میرا تعلق خان صاحب سے تھوڑا پرانا بھی رہا تو تھوڑی فرینکنس بھی تھی, میں نے ان کو بڑا سیدھا سا کہا خان صاحب کو, جب ہم کمرے میں تھے اور وہ انڈا دینے آتا تھا صبح صبح بہرا تو دے کے چلا گیا. تو میں نے کہا سر آج تو آپ نے میں نے کہا جی آپ نے ویکینڈ پہ کیا کیا ہے, آپ نے یو ہیو ڈن اے نواز شریف. اچھا مجھے کہتے ہیں کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کہا جی دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف کا سب سے بڑا پنگا یہ رہا ہے کہ اس نے ہمیشہ فوج کے ساتھ پنگا لے لیا. نہیں یہ کوئی بات نہیں ہے, وہی وی کوڈنٹ ورک ٹوگیدر, اور میں وزیر اعظم میرا پریروگیٹو ہے. میں نے کہا جی سب باتیں ٹھیک ہیں, میں مشیر ہوں, میرا کام ہے آپ کو مشورہ دینا. میرے خیال میں آپ نے وہ کام کیا جو نواز شریف کرتا تھا, اور پھر اس بیچارے کو بھگتنا بھی پڑتا تھا. مطلب وہ کس چیزوں میں بھگتا تھا وہ ٹھیک تھا کہ نہیں تھا, لیکن یہ چیز ضرور آتی تھی. تو آپ نے یہ کر دیا ہے. ویسے میں نے ان کو اس وقت مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, میں نے ان کو ایک قصہ بھی سنایا. میں نے کہا جی اکبر بادشاہ کے جو 9 رتن تھے نا, جب اس میں سے کسی رتن سے ناراض ہو جاتا تھا تو کبھی ان کو نکالتا نہیں تھا, زندان میں نہیں ڈالتا تھا, وہ اس کو کسی کو کہتا تھا. اس وقت نا بہار میں بڑی ٹربل چل رہی ہوتی تھی, تو وہ بہار کا گورنر لگا کے بھیج دیتا تھا کہ وہ ادھر باغیوں سے لڑتا ہی کچھ ہو جائے اس کو, یا پھر کسی کو حج پہ بھیج دیا جاتا تھا, یا کسی کو سفارت دے دی جاتی تھی. تو میں نے کہا جی اگر آپ کسی کے ساتھ آپ کی بن نہیں رہی اور اتنے طاقتور شخص کو اگر آپ نے ہٹانا ہو تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو بہتر عہدے پہ بھیج دیں. تو وہ خیر وہ بات اس وقت ہنسی مذاق میں ٹل گئی. لیکن میرا یہ خیال ضرور تھا کہ جو ان کو ہٹایا جانا تھا, آلدو دیکھیے آئین کے مطابق, رولز آف بزنس کے مطابق, اٹ واز پریروگیٹو آف دا پرائم منسٹر. آئی ایس آئی جو ہے وہ 100% وزیر اعظم کے ساتھ کام کرتی ہے اور وہی اس کی تعیناتی کرتے ہیں. There was nothing wrong with it. The problem is کہ جو میں نے پہلے عرض کی کہ جو اختیار اور اقتدار کی وہ جو ایک چیز ہے, اس کے اندر جب آپ کسی ایک طاقت والی چیز پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کو آپ اپنی ہی طاقت سمجھتے ہیں, تو ان چیزوں کو بہتر طریقے سے لیا نہیں جاتا. لیکن یہاں پہ بات یہ ہے کہ دیکھیے اگر جو کام عمران خان نے کرنا تھا اسی کی وجہ سے وہ عمران خان ہے, میں اگر ہوتا ان کی پوزیشن میں تو شاید یہ کام کبھی نہیں کرتا. لیکن میں اپنی اس سمجھیں کہ وہ اس وجہ سے میں شاید کبھی عمران خان نہیں بن سکوں گا. تو یہ دس از اے ڈفرنس بٹوین لیڈرز اینڈ نان لیڈرز. تو ٹھیک ہے انہوں نے کیا, اس کے کانسیکوینسز ہیں, اینڈ ہی از فیسنگ اٹ ویری اسٹیڈ فاسٹلی.
آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ عدالت میں جو انہوں نے توشہ خانہ کیس میں کیا, اٹ از انپریسیڈنٹڈ. نو لائر ان پاکستان وڈ ایور ریکمینڈ یو ٹو پٹ اپ اے ڈیفینس وٹنس. اٹ از سچ اے بولڈ موو جو عمران خان نے آج کی ہے. اٹ از انپریسیڈنٹڈ ان ہسٹری. ذوالفقار علی بھٹو نے کوئی ڈیفینس وٹنس نہیں دیا, نواز شریف نے نہیں دیا, بے نظیر کے اتنے کیسز ہوئے, دے نیور گیو ڈیفینس وٹنس بیکاز اٹس اے ویری رسکی تھنگ. کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ رجیم سے لڑ رہے ہیں, کل آپ کا ڈیفینس وٹنس آ کے سلطانی گواہ بن جائے, your whole narrative is gone. But because عمران خان کے اندر دو چیزیں, ایک تو وہ بلانٹلی سچا آدمی ہے. مطلب کئی دفعہ ہم نے بھی کوشش کی وزارت سے پہلے بھی کہ جی تھوڑی جی گل اس طرح کر دیو, تو مجھے ہنس کے کہتے تھے یار میں کوئی وکیل تھوڑا ہوں, مجھ سے جھوٹ بولا نہیں جاتا, میں بولتا ہوں پکڑا جاتا ہوں, تو اس لیے مجھ سے جھوٹ نہ بلواؤ. اینڈ سیکنڈلی وہ نڈر آدمی, وہ ڈرتا نہیں ہے because he believes in truth, so he is not scared of the consequences. So انہوں نے جو کہا کہ, اور یہ بات بالکل 100% سچی ہے یار, آپ جب وزیر اعظم ہوتے ہیں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ بوٹ کے تسمے ڈالیں یا اپنے کپڑے کون سے پہننے ہیں یا اپنے کھانا. everything is taken over by your military secretary and اور سسٹم سے آپ دیکھیں نا, جب کیس بنا نواز شریف کے اوپر گاڑیوں والا, تو آئی بی کے چیف کو بلایا گیا نیب نے, تو انہوں نے کہا بھائی مجھ سے آپ کیا پوچھتے ہیں, ہر چیز تو ایم ایس کرتا ہے. Everything is in key and control of military secretary. جب آصف علی زرداری واز پریزیڈنٹ, ان کے اوپر توشہ خانہ والی گاڑی والا مقدمہ بنا, نیب کا مقدمہ بنا. اس مقدمے میں جو ان کی پیسوں کی ادائیگی کی گئی توشہ خانہ میں, وہ اس وقت کے ملٹری سیکرٹری کے پرسنل اکاؤنٹ سے کی گئی. That military secretary is corps commander now in today's age. تو اب اسی طرح سے جب عمران خان کی کوئی بھی چیز, کیونکہ دیکھیے ہم چاہے کتنے بھی کلوز تھے, دیکھیں عمران خان صاحب کا ایک بڑا وہ پارٹی کے اندر بھی تھا, بہت سارے لوگ پرانے لوگ جو تھے وہ پرانی ان کے ساتھ اچھی دوستی, گپ شپ ہونی, فرینکنس ہونی. بٹ جب وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو آفٹر اے ویک وہ ملٹری سیکرٹری آ کے کہتا ہے وزیر اعظم کو کہ جی یہ جو بندے بڑے فرینک نے, انہوں نے سمجھاؤ تو وزیر اعظم ہو. اور لٹرلی ایسے ہوا. سو ملٹری سیکرٹری ٹیک اوور. سو اسی طرح ہوا, اگر خان صاحب کی کوئی توشہ خانہ میں چیز آئی گئی, ان کی ہر چیز پرسنل فائل, ایون جو چیک بکس ہوتی ہیں جو پرائم منسٹر بندہ بنتا ہے اس کے پرسنل اکاؤنٹس کی, وہ بھی ملٹری سیکرٹری کے پاس ہوتی ہیں. ایوری تھنگ از ود ملٹری سیکرٹری. اور خان صاحب نے آج سچی بات کر دی کورٹ میں جا کے, بھائی مجھ سے کیا پوچھتے ہو, میں نے کوئی تحفہ لیا یا بیچا, وہ میرے ملٹری سیکرٹری نے بیچا, اسی کو پتا ہے. ویلیویشن کے لیے تھوڑا ہوتا ہے کہ وہ جو شفیق گھڑی ساز ہے اس کے پاس خان صاحب خود اٹھ کے چلے گئے یا ان کی بیگم صاحبہ چلی گئی. بھائی اس وقت تو جب آپ وزیر اعظم ہوتے ہیں تو ایک بریگیڈیئر آپ کی مطلب کال اینڈ کمانڈ پہ ہوتا ہے, اس کے نیچے پوچھا ایک پورا پیرافرنیڈیا ہے, ایک لیفٹیننٹ کرنل, ایک میجر, 2 کپتان, پھر ساتھ وہ ایئر فورس کا, ایک نیوی کا. تو آپ یقین کریں کہ آپ بالکل آپ کی لائف بدل جاتی ہے ایز وزیر اعظم. تو اسی طرح سے ہوا. اب انہوں نے کہا کہ بلا لیں آپ وہ وسیم چیمہ کو, وسیم افتخار چیمہ, وہ میجر جنرل ناؤ. اب ان کے اوپر انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ آ کے سچ بولنا چاہے تو سچ بول دے, جھوٹ بولنا چاہے جھوٹ بولے, بٹ آئی ول سے مائی ٹروتھ. دس از واٹ عمران خان از اینڈ دس از واٹ ہی ڈیڈ. He is unprecedented. He has been unprecedented in his politics. He has been unprecedented in his governance. And even when he is fighting back, he is unprecedented. Because آج کی تاریخ میں عمران خان کی اگر اپروول ریٹنگ 90% سے اوپر ہے, that is only because of one reason. The way he behaved after the fall. It's not how he governed. عوام آج عمران خان کے ساتھ اس لیے نہیں کھڑی ہے کہ عمران خان نے جناب بڑی اچھی گورننس کی یا نہیں کی, یہ ایک الگ بحث ہے, یا عمران خان کی پہلے کی سٹرگل کیا تھی. آج عوام عمران خان کے ساتھ اس لیے کھڑی ہے کہ یہ زیادتی جب باقی لوگوں کے ساتھ ہوئی تو وہ دم دبا کے چلے گئے. عمران خان نے دم نہیں دبائی, وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا جی کہ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, میں عوام کا الیکٹڈ نمائندہ ہوں, آپ نے مجھے دھوکہ دہی سے باہر نکالا ہے, میرے ساتھ عوام کھڑی ہوگی. اور عوام نے رسپونڈ کیا. ٹو ہز کریڈٹ عوام نے رسپونڈ بھی کیا عمران خان کو, بیکاز ہی از ٹرسٹ وردی. عوام نے رسپونڈ کیا, وہ عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. اب ہمیں پسند نہیں ہے, ہم اس کے لیے جتنے مرضی پاپڑ بیل لینا, ہم اس چیز کو چینج نہیں کر سکتے. آج بھی آپ مائک لے کے, ہم جب حکومت میں تھے ہمیں بڑا برا لگتا تھا, حبیب اکرم روز مائک لے کے چلا جاتا تھا کہ جی آٹا مہنگا ہے, سستا ہے, چینی ہے. وین یو سٹنگ ان دی پاور پوزیشن آپ کو برا لگتا ہے, یار کی بندہ ہے یار. ہم کہتے تھے کوئی صحافت ہے, یہ کوئی صحافت ہے, پکھے بندے نے پوچھو مائک دے کے تو گانا ہی کٹے گا. بٹ آج وہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ وہ وہی مائک لے کے جاتا ہے, وہ تو جرنلسٹ ہے, اس نے کرنا ہے, وہ مائک لے کے جاتا ہے تو عوام کہتی ہے کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ ہیں.
سو عوام کو جو چیز پسند آنی ہے وہ اس کے اپنے اسٹینڈرڈ پہ پسند آنی ہے، اس کو ہم اپنی اسٹریٹجی، دھونس دھاندلی اور نیریٹو بلڈنگ سے 5 سے 10% سے زیادہ منور نہیں کر سکتے. نہ ہم الیکشن کو منور کر سکتے ہیں، نہ ہم جھوٹ اور سچ کو منور کر سکتے ہیں. عمران خان کی ریزسٹنس ہیز بیکم دا ریزن فار ہز دس مچ پاپولیرٹی. یہ بڑی سمپل چیز ہے، یہ اگر سمجھ لیں. اب اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے اور کہے کہ نہیں یار میں بندے چک چک کے نہ سیدھے کر لاں گا، میں پریس کانفرنس کرا کے سیدھے کر لاں گا، اور ٹھیک ہے کرتے رہیں، 1.5 سال ہو گیا، 3 سال آپ اور کر لیں گے، یہ فلم پٹ جائے گی، یہ چلے گی نہیں. سو اٹ از انفارچونیٹ کہ وہ دیکھ نہیں سکتے. پاور میں بیٹھ کے ریالٹی دیکھنا بڑا مشکل ہوتی ہے. اور پھر آپ کے ساتھ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے نا کہ جب آپ نے ساتھ ہم نوا بھی ایسے رکھے ہوں کہ وہ جس طرح حضرت ایک واقعہ مشہور ہے کہ حضرت علی کو کسی نے کہا کہ جی آپ کے تو مطلب آپ کا دور تو ایسے ہی ہے، اور آپ سے پہلے کے جو دور تھے عمر اور ابو بکر کے، وہ تو بڑے اچھے دور تھے. تو حضرت علی نے کہا کہ بھائی اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو بکر کے جو مشیر تھے وہ عثمان اور عمر اور علی تھے، اور میرے مشیر تمہارے جیسے. آج کے حکمرانوں کے ساتھ اگر فیصل واڈا جیسے لوگ بیٹھے ہوئے پیچھے طبلہ بجا رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے، ہلکی ہلکی ڈولکی بجائی رکھیں اور اپنے آپ کو مطمئن کرے رکھیں، لیکن آپ نہ سڑک پہ نکل سکتے ہیں، نہ عوام میں جا سکتے ہیں. ڈسپائٹ یور بیسٹ، مطلب جو قوت کا استعمال آپ نے کر لیا ہے پچھلے کچھ مہینوں میں، that was extreme. These were the tactics those were used in بلوچستان and وزیرستان. یہ پیریفریز میں یوز ہوتے تھے، رپورٹنگ نہیں ہوتی تھی، کسی کو اٹھا لیا کلیکٹیو پنشمنٹ دے لی، کسی کا بھائی اٹھا لیا، بیٹا اٹھا لیا، اس بندے کو بلا کے سیدھا کر لیا. یہ آپ نے ادھر وائلڈ ویسٹ میں کیا ہوا تھا. آج وہ ٹیکٹکس آپ لاہور، اسلام آباد، کراچی، پشاور میں استعمال کر رہے ہیں. بٹ واٹ از دا ریزلٹ آف دیٹ؟ واٹ از دی آؤٹ کم آف دیٹ؟ زیرو. دی آؤٹ کم از زیرو بیکاز پیپل آر ناٹ بلیونگ. عمران خان کی پرسنالٹی کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے from like playboy stories to the stories of corruption and loot and plunder, everything has been tried. مطلب اب اس حد تک آپ چلے گئے ہیں کہ آپ نے اس چکر میں پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا ختم کر دیا. وہ جو ایک ایوولوشن ہونا تھا نا کہ یوٹیوب آنا تھا، ہینڈ کیمز آنے تھے، اور سوشل میڈیا کی ایک ایوولوشن ہونی تھی، آپ نے مہربانی کر کے سارے سیٹھوں کا پٹھا بٹھا دیا ہے. ود ان 6 months آپ نے تمام چینلز بند کرا دیے کیونکہ ان کے اوپر پابندی ہے، وہ نام نہیں لے سکتے. قانون اسمبلی میں پیش ہوتا ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کر سکتے، اس کے اوپر کمنٹری نہیں کر سکتے، سب سے پاپولر لیڈر کا نام نہیں لے سکتے، اس کی ہوئی اٹ از دی ایڈیٹوریل رائٹ کہ میں آج دیکھیں نا، میری آج اگر بریکنگ نیوز ہے کہ عمران خان 342 کا بیان دے رہا ہے تو میں ایز اے چینل اونر، میرا چینل تب چلے گا کہ میں یا تو اس کو لائیو دکھاؤں گا یا لائیو رپورٹنگ کروں گا. اگر میں نے اس کے صرف ٹکر چلانے ہیں، اس میں بھی لکھنا ہے چیئرمین پی ٹی آئی، تو کنے ویکھنا ہے میرا چینل؟ کیونکہ وہی رپورٹر جو عدالت میں رپورٹ کر رہا ہے اس نے اپنی سوشل میڈیا پریزنس بڑھا لی ہے. وہ اب اپنا ایک ٹویٹ کرتا ہے تو دنیا انتظار کر رہی ہے یار پتہ چلے کورٹ میں کیا ہوا ہے، بیکاز ہی از رپورٹنگ. ہی ہیز نو ایڈیٹوریل کنٹرول، ہی ہیز نو کنٹرول آف دی آئی ایس پی آر یا یہ جو منسٹری ہے. تو اس تمام چیزوں میں آپ نے وہ جو بہت سارے بزنسز بھی تباہ کر دیے ہیں، فائدہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب سب اچھا پوری عوام جانتی ہے کہ 1 ہفتے یا 10 دن میں یا 2 ہفتوں میں عمران خان کو ایک کیس میں سزا دے دی جائے گی. لیکن تھینکس ٹو سوشل میڈیا اب ساری عوام یہ بھی جانتی ہے کہ یہ سزا دینے کی سازش کہاں تیار ہوئی، اس میں کون کون شامل تھا، کیا تھا، یہ ایک ٹیکنیکل افینس ہے نہیں ہے. سو آل دیز تھنگز آر نون. اینڈ وہ اس سے کیا ثابت ہوگا، اس سے کیا پروو ہوگا؟ اس سے کوئی بہت زیادہ کوئی چیز پروو نہیں ہو سکے گی ماں سوائے اس کی کہ آپ کا جو جو رول ہے وہ بائی فورس تو رہے گا، لیکن اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. واو شہزاد اکبر آن فائر. چلتے چلتے امپورٹنٹلی اب آپ نے اس پہ پھر سے پلگ کروں گا، آپ کا جو نیا چینل ہے اس میں آپ نے تفصیلی طور پہ لیگل انالیسس کیا ہے. جو توش خانہ کا کیس ہے اس پہ آپ نے ادھر بھی بات کی. ایک آپ نے لفظ نیا استعمال کیا چابک دستی، جو ہمارے جو جج صاحبان ہیں وہ جو تیز کیس چلا رہے ہیں اس پہ آپ نے بات کی. نیب کی جو پچھلے ہفتے ہم نے رپورٹ کیا تھا، ہمارے دوست ہیں انہوں نے بریک کی تھی، ان کو ہم ایکسکلوسیولی لائے تھے. جو نیب کے جو ڈاکیومنٹس لیک ہوئے ہیں، نیب کے منٹس لیک ہوئے ہیں، جو آپ کا القادر ٹرسٹ والا جو کیس ہے جس کا کنیکشن ہے ود ملک ریاض صاحب، جن کا بھی نام نہیں لیا جا سکتا آج کل پاکستانی میڈیا پہ.
بہت سارے آپ نے انالیسس کیے اور میں آپ کا لنک لگا دیتا ہوں, مگر ایک موٹا سوال آپ کے لیے. ایک عام پاکستانی آنے والے دنوں میں کون سے کیسز دیکھے جو ان کے خلاف 250 اب جو کیسز ہیں, اس میں کون سا کیس آپ کو ڈینجرس لگتا ہے کہ واقعی اس میں ایکشن ہوگا؟ اور دوسرا یہ بھی سوال کا دوسرا حصہ کہ ایک نیریٹو ہے, ایک بیانیہ ہے, یہ وہ والا بیانیہ ہے کہ ایک دن پاکستان میں جو ہے خوشحالی آئے گی, وہ والا بیانیہ ہے, اس قسم کا ہے کہ ایک دن سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں یہ کہیں گے کہ انف از انف, اور یہ سب کیسز ریپ اپ کریں گے اور عمران خان کو فائنلی ایک ایبسولوٹلی ناٹ ریلیٹیولی بٹ ایبسولوٹلی ایک ریلیف دیں گے, جس سے یہ پورا ڈرامہ ختم ہوگا. اینڈ the Supreme Court will come in like a white knight on a knight in shining armor اور عمران کو بچا لے گا. Let's start from the last question. میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ جو نائٹ ان شائننگ آرمر کا رول ادا کر سکے گی, بیکاز وہ جو آپ کہتے ہیں نا پروفائلنگ کریں, اگر آپ آنے والے ججز کی پروفائلنگ کریں تو آئی ڈونٹ سی any judge playing that role. اور جہاں پہ پچھلے 6 مہینوں سے لے کے 1 سال تک جو erosion of freedom اور balance of power تھا اداروں کے مابین, وہ جتنا ختم ہوا ہے, ایکولی وہ سپریم کورٹ اور ہماری عدلیہ جو ہے, وہ جو جوڈیشل ایک لائرز موومنٹ کے بعد اس نے اپنی ایک اسپیس گین کی تھی, they have lost all that space. That space is not left because جب کورٹس کا فیصلہ آتا تھا تو فیصلہ امپلیمنٹ ہوتا تھا. یہاں پہ پنجاب کی اسمبلی کو ختم ہوئے مدت ہو گئی اور کورٹس کے فیصلے بھی موجود ہیں کہ فلاں تاریخ کو الیکشن ہوگا, لیکن وہ فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. تو اس کے بعد آئی تھنک عدلیہ کو بھی ایک میسج مل گیا کہ اٹ از دا رول آف لا نہیں ہے, اٹ از رول آف فورس ہے, رول بائی فورس ہے, تو وہ چلے گا. تو آئی ڈونٹ سی دا کورٹس ڈوئنگ دیٹ. آئی تھنک انفارچونیٹلی دس ٹائم دا مینٹل ہیز ٹو بی کیریڈ بائی دا پیپل آف پاکستان. And they'll have to rise and they will have to stand up for what they believe in and who should be ruling them. اور I think اسی وجہ سے جو نظر یہ آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید الیکشن وقت پہ نہ ہو سکیں, بیکاز جو مارجن ہے بٹوین پاپولیرٹی آف عمران خان اینڈ ہز نیریٹو اینڈ ریسٹ آف دا کنٹری, وہ بہت زیادہ مارجن ہے. اس میں دھونس دھاندلی سے بھی اور ڈنڈم ڈنڈے سے بھی جو ہے وہ بات بنتی نظر نہیں آتی. سو دیٹ از ون بگ ریزن کہ الیکشنز اگلے جو ہیں مجھے دیر سے ہوتے نظر آ رہے ہیں. ناؤ کمنگ ٹو عمران خان's کیسز اینڈ کیسز اگینسٹ ہم, 3 طرح کے کیسز ہیں, 200 کے قریب کیس ہیں. ایک تو وہ والا جو ہے نا وہ داخل وہ نلائکوں کے بھاری بستے والے کیس ہیں, جس میں وہ کہیں بھی پٹاخہ پھل جڑی پھوٹی ہے تو عمران خان کا نام ڈال دیا گیا اور دہشت گردی کی دفعات لگا دی گئی. وہ کیسز تو یکے بعد دیگرے ان کا پورا جو ہے نا شرازہ بکھرتا جا رہا ہے, بیکاز ابھی یہ جو شہریار افریدی کی بیل والا بھی میٹر ہے, اس میں لاہور ہائی کورٹ نے اس کا بھی پورا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی GHQ پہ حملہ ہوا اور آپ کے پاس CCTV فوٹیج ہی نہیں ہے, ایک گولی نہیں چلی ہے, ایک بندہ زخمی نہیں ہوا ہے, اور دفعات آپ نے 788 کی لگا دی ہیں, اور کیا اس کو آپ 9/11 آف پاکستان رہے ہیں. سو یور اون story doesn't stand up. So this is the fate of all those cases, and I think that is the reason کہ they are pressing for military courts. Military courts بن بھی جاتی ہیں تو پھر کتنی دیر تک کس حد تک اس کی چیزیں رہیں گی, کیونکہ I think within the institution بھی بہت زیادہ restlessness ہے. بیکاز میں نے اپنے وی لاگ پہ بھی ایک بات کی تھی کہ یہ کورٹ عدالتیں چیزیں ان کو عدالتوں تک رہنے دیں, اس کو ملٹری میں نہ گھسائیں, بیکاز آلریڈی آپ کافی ڈیمیج کر چکے ہیں مورال کا بھی اور اس کی جو ایک عوام کے ساتھ کنیکٹیوٹی تھی. بیکاز ناؤ دا میٹر از ریلیٹڈ ٹو دا مین لینڈ. یہ ان گھروں کی بات آ گئی ہے جہاں پہ ان گھروں کے لوگ خود, مطلب دیکھیے میرا بھائی جب اٹھایا ہوا ہے تو میرے بھائی کا جو اس وقت پاکستان میں جسے کہتے ہیں نا بھاگ دوڑ کر رہا ہے اس کی بازیابی کے لیے, وہ اسی ادارے کا ہی ایک فوجی افسر رہا ہوا ہے ریٹائرڈ, جس ادارے نے اٹھایا ہوا. تو ان گھروں میں تو ہمارے بچے جو ہیں, میں تو پوٹھوار کا رہنے والا ہوں, ہمارے تو ہر گھر میں فوجی ہے, سپاہی سے لے کے افسران تک, جرنیل تک, سارے وہاں سے آئے ہوئے ہیں. ان گھروں کے ساتھ جب یہ سلوک ہو رہا ہے تو آپ کا مورال اور نیریٹو جو ہے وہ پوری طرح سے ڈسٹرائے ہو رہا ہے. ایک تو ان کو یہ ہے.
अब दूसरे केसेस जो बनाए हुए हैं, एक वो केसेस हैं जहाँ टेक्निकल नोयत की कन्विक्शन हो सकती है, जिस तरह से तोशा खाना का केस था। एक टेक्निकल बात थी कि जी आपने फाइल करना था, फाइल नहीं किया, क्योंकि डिक्लेरेशन तो हुई थी। खान साहब ने अपने एसेट्स की जो डिक्लेरेशन है उसके अंदर तो उसको अपने एसेट्स में तो दिखाया हुआ था, सिर्फ ये नहीं दिखाया हुआ था कि वो फलां घड़ी बेचने से उनको वो पैसे मिले हैं। और वो एक टेक्निकल चीज है, और एक टेक्निकल चीज के ऊपर एक कन्विक्शन लेने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ को इसी तरह के मामले में रिलीफ मिली हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। सो इन केसेस का भी कोई बहुत लंबा फ्यूचर नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगले इलेक्शन से पहले इमरान खान को मैदान से बाहर करके, और दूसरा ये है कि नवाज शरीफ साहब को भी सेटिस्फाई करना है कि जी हमने बैलेंस कर दिया है, कि उनको भी सजा दिलवा दी है किसी केस में। तीसरा ये जिस करप्शन के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, जिसमें अलकादर ट्रस्ट, जिसका पहले नाम एनसीए था लेकिन वो गोरों ने डंडा दिया है, तो उसके बाद जो अब अलकादर की जगह जो है उसको एनसीए की जगह अलकादर कर दिया है, क्योंकि वो जो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी है वो तो फोत हुए कुछ 100 सालों से, तो वो इस वक्त तो कुछ नहीं कह सकते। वो मैं हंसता हूँ और मैं नैब को कहता हूँ कि यार ये वाली बात है कि सुन नेड़े या रब नेड़े, तो इस वक्त जो उनको सुन नजर आ रहा है तो वो अब एनसीए का यही हुआ है। बिकॉज मैं आपको ऑन फैक्ट बता रहा हूँ कि मुझे एनसीए के लोगों ने बताया है कि जी हमने बड़े उनके साथ गुस्सा किया है कि आपने हमारा नाम क्यों इस्तेमाल किया, तो उन्होंने कहा कि वो पीराना नापात अलकादर का नाम डाल दिया। मुझे लगता है कि दिन के ख्वाब में चेयरमैन नायब जो भट्ट साहब हैं उनमें कहीं पीर अब्दुल कादिर जिलानी साहब आए, इन्होंने डराया तो इन्होंने अलकादर का नाम ही काट देना है, फिर इन्होंने कहना है सुहावा केस, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी सुहावे में है। तो ये इसका फ्यूचर मुझे नजर आ रहा है। अब इस केस की वजाहत, इस केस की बड़ी लंबी, इस पे मैंने वो अपनी वीलॉग भी किया हुआ है, एक्सपोजे भी किया हुआ है। एक डॉक्यूमेंट सामने आ गया है कि जी नैब तो पार्ट एंड पार्सल था इस पूरी डील का, एंड नोइंग ऑल द फैक्ट्स, नॉट जस्ट नोइंग ऑल द फैक्ट्स, एक्सेप्ट द चेयरमैन नैब नाउ, जो भी उन्होंने पॉइंट किया है, सारे लोग नैब के जो अफसरान हैं ये वही हैं जो पहले थे, जो खुद इस केस को बंद कर चुके हैं। अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक बड़ी लॉजिकल, एक छोटी सी पॉइंट है जिस सारा पॉइंट क्लियर होता है। नेशनल क्राइम एजेंसी सेटलमेंट करती है मलिक फैमिली के साथ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक अंडरटेकिंग देती है, ये तो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स है। इल्जाम ये है कि जी वो जो एनसीए ने एग्रीमेंट किया और जिस तरह से किया वो इमरान खान या शहजाद अकबर की माँ पे किया, मोटी मोटी और एक आम आदमी की समझ के लिए ये है पूरा केस। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि एक तरफ तुसी कहते हो कि इमरान खान और शहजाद अकबर इन्ने नालायक सन कि पाकिस्तान जिन्होंने कख भी नहीं किया, और दूसरी तरफ आज हम पे इल्जाम ये है कि असी एनसीए नोगे लाया सी, कि एनसीए जो कहता था करता था वो हमारे कहे से करता था। चले हम आपकी ये बात भी मान लेते हैं एक लम्हे के लिए, तो फिर ये बताएं कि इस केस में एनसीए मुल्ज़म क्यों नहीं है? क्योंकि अगर कोई गलत हुआ तो वो तो बराबर के शरीक हुए ना। सो दिस होल केस हैज नो सेंस, नो लॉजिक एंड नो फैक्ट्स। उसी वजह से तंग आके जो है ना, वो किसी हवालदार ने कहा जी सारे गल बढ़ नहीं रही, भरा चुक लो। मतलब दिस इज व्हाट आई हैव कम टू द कंक्लूजन कि जी अब कोई है नहीं, कुछ हो नहीं रहा, तो इस तरह करते हैं जी कि अब कोई वादा माफी करा लेते हैं। आजम खान को उठाया हुआ था, मैं बार बार कह रहा था खुदा दे बंदे बंदा चुक के ले गए हो। आजम खान हैज नथिंग टू डू, बिकॉज देखें वैसे तो कोई बंदा खड़े होकर जैसा फैसल वाडा है, ही इज इररेलेवेंट, वो कोई मर्जी बयान देता रहे। इसी तरह से आजम खान की रेलेवेंस नहीं है इस केस के अंदर, बिकॉज इन द चेन ऑफ इवेंट्स ही डजंट फिगर एनीवेयर एंड ही डिड नॉट हैव एनी ऑफिशियल रोल। अगर उसका ऑफिशियल रोल नहीं है तो उसकी वादा माफ गवाही किस चीज में आप डलवाएंगे? तो वो इस तरह की जो चीजें हैं, मुझसे भी जब बार बार ये तकाजा किया जाता है कि जी आप गवाही दे दें, तो मैं आगे से जब तंग आ जाता हूँ तो मैं फिर वो वही बड़ी बात है कि अंदर की जुगत जागती है और मैं कहता हूँ जी चलो तुम इस तरह करो, मैंने लिख के दे दो की कहना है, वो भी नहीं लिखा जाता। पता ही नहीं है ना कि कहना क्या है कि जी सब कुछ इमरान ने किया। अभी इमरान ने क्या किया, कहाँ दस्तखत किए, ये तो बताऊंगा ना, कि वो तो है ही नहीं कहीं। कहाँ उन्होंने पैसा बरतानिया ने फ्रीज किया, पैसा बरतानिया ने अनफ्रीज किया, पैसा बरतानिया में अपने अकाउंट से मलिक फैमिली ने खुद सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया, सुप्रीम कोर्ट ने पैसे एक्सेप्ट किए, वो उधर आज ही अकाउंट में पड़े हुए हैं। वो सिंध हुकूमत ने मांगे भी, हमारे दौर में उन्होंने पैसे मांगे भी, वो पैसे और बाकी जुर्माने के पैसे जो जमा हुए हैं वो हमें रिलीज करें। सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा ये पैसा सिर्फ सिंध की वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स के ऊपर इस्तेमाल होगा, सिंध गवर्नमेंट को नहीं दिया जा सकता। नैब तमाम चीज से आगाह था। आज हुक्म मिला है कि जनाब इमरान खान को किसी मामले में धरना है तो वो धरने के लिए आ गए हैं।
اب ایک طرف اچھا اب القادر پہ آ جائیں. اب القادر یونیورسٹی کے اوپر خان صاحب اتنی دفعہ ایکسپلین کر چکے ہیں کہ یار وہ 2018 میں بنی, اس کے لیے زمین 2018 میں دی گئی, یہ کیس سیٹل ہوتا ہے 2019 کے بیچ میں جا کے. اچھا وہ ٹرسٹ ہے. ہمارے پاکستان میں چونکہ ہوتا پتہ کیا ہے, اب برطانیہ میں آپ چلے جائیں جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, سوری امریکہ میں, وہاں پہ اتنی یونیورسٹیز ہیں وہ مطلب فلانتھروپی پہ بنی ہوئی ہیں, ٹرسٹ کے اوپر بنی ہوئی ہیں. تو جو ٹرسٹیز ہوتے ہیں وہاں تو وہ تصور یہ نہیں ہوتا نا کہ اس کی یونیورسٹی ہے. اسٹینفورڈ از اسٹینفورڈ, Sure. اٹ ڈزنٹ بلانگ ٹو اٹس ٹرسٹیز. ہارورڈ بھی اس طرح سے ہے, باقی یونیورسٹیز بھی اس طرح سے ہیں. پاکستان میں کہتے نہیں القادر ٹرسٹ ہے لیکن یونیورسٹی عمران خان دی ہے. مطلب یہ بھی ایک کانسیپٹ سمجھ نہیں آتا. اچھا دوسری طرف بات یہ ہے کہ ایک سمپل سی بات ہے کہ جی آپ کہہ رہے ہیں ملک ریاض نے اس کے ٹرسٹ کو لینڈ دی جس پہ یونیورسٹی بنی, چیریٹیبل بنی, اور ایک ایسی جگہ بنی جہاں پہ اسکول بھی نہیں ہے, تو تاکہ وہاں پہ جب یونیورسٹی بنتی ہے تو اس کے ساتھ پھر وہاں پہ بہت ساری ایکٹیویٹیز شروع ہوتی, وہ بنی. دوسری طرف کوئی سوال نہیں ہے بھائی, ملک صاحب نے تو وہ لاہور میں بلاول ہاؤس بنایا ہوا ہے 200 کنال کے اوپر, ٹھیک ہے. ملک صاحب نے تو 28 ملین کا گھر 50 ملین پاؤنڈ میں خریدا ہوا تھا ون ہائیڈ پارک. تو اب آپ کا الزام کیا ہے؟ اور آپ کے جو الزام نواز شریف کے بیٹے نے انہیں بیچا ہے, نواز شریف کے بیٹے نے, جی جب نواز شریف پرائم منسٹر تھا ان دنوں جب نواز شریف پرائم منسٹر تھا, حسن نواز نے جس کی جو سرویڈ ویلیو تھی 2016 میں جب وہ گھر بکا تو 28 ملین تھی, وہ خریدا 50 ملین میں گیا. واز دیٹ کک بیک؟ 2017 کا آئی ایم ایل اے فائل ہوا ہے نیب کا ود نیشنل کرائم ایجنسی اینڈ یو کے اس سوال کے اوپر. نیب نے آج تک جواب دیا ہے اس بات کا کہ اس کیس کی انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی, کیونکہ اس میں دو سوال تھے کہ پہلے ون ہائیڈ پارک کی ایکوزیشن حسن نواز نے کیسے کی, اس کی سورس کیا ہے, اینڈ سیکنڈ وائی واز اٹ سولڈ آن ڈبل دا پرائس. تو گورو نے نیب سے یہ پوچھا ہوا ہے, پوچھا ہوا ہے بالکل. نیب جواب دے نا, نیب کے تو افسران بھی وہی ہیں. یہ جو آج نیب کا ڈپٹی چیئرمین ہے یہ اس وقت بڑے دورے کرتا تھا, اس کا پاسپورٹ پکڑے نا, اس میں سے دیکھیں کب کب یہ گیا برطانیہ میں اور این سی سے کب کب ملا اور اس نے کیا منگی صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں ظاہر شاہ یہ تو ڈپٹی چیئرمین. منگی تو کھڑے لائن لگا دی ہے, شریف آدمی ہے, اس ایماندار آدمی ہے, تو اس کو انہوں نے کھڑے لائن لگا دی. شہزاد اکبر تھینک یو. مجھے چلتے چلتے یہ بتائیے, ڈو یو فیئر فار یور فیملی؟ آپ کو اپنے بھائی کے لیے, اپنی فیملی کے لیے آر یو اسکیئرڈ؟ ڈو یو تھنک کہ یہ کچھ اور ایسی حرکت کر سکتے ہیں جو آپ کو فورس کرے کہ آپ گواہی دیں خان کے لیے, خان کے خلاف؟ آف کورس وجاہت آئی فیئر فار مائی فیملی سیفٹی اینڈ جو میری براڈر فیملی ہے, بھائی ہیں پاکستان میں, ان کے بچے ہیں, سب کے لیے. لیکن ایک انسان جو اپنی قوت کے اندر رہتے ہوئے کر سکتا ہے وہ تو میں سب کچھ کر رہا ہوں. اور اب والا جو معاملہ ہے وہ ہم نے اللہ پہ ہی چھوڑا ہوا ہے, کیونکہ پاکستان میں اس وقت جس شخص کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا تو لیتا ہے لیکن وہاں سے اس کو ملتا تو کچھ نہیں ہے, تو وہ کہاں جائے گا. مطلب وہ دس ریمائنڈز می آف مائی ہول ورک آن ڈرونز. جب وزیرستان میں لوگوں کے اوپر ڈرون سٹرائکس ہو رہی تھی اور جب میری ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا تھا, جس فیملی کے ممبرز مارے جاتے تھے, جن کے بچے مارے جاتے تھے, جن کی عورتیں ماری جاتی تھی, ان کی جو ہیلپ لیسنس تھی, بیکاز دے ور ناٹ پارٹ آف دا سسٹم. وہ عدالت نہیں جا سکتے تھے, کہیں دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتے تھے. اینڈ دین وی ہیو آل دوز اسٹڈیز ڈن جس نے وہ ثابت کیا جی کہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, بیکاز وین یو لوز ہوپ ان دی سسٹم اسٹیٹ تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, پھر دین یو ریزالو ٹو وائلنس یور سیلف. اور آج پاکستانیوں میں ایک اکیلا شہزاد اکبر تو نہیں ہے جس کے بھائی کو اٹھایا ہوا ہے. کتنے پاکستانی, کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہی والا سلوک کیا ہے, اور کس نے کیا ہے؟ کوئی را نے نہیں آ کے کیا ہے, یہ کوئی موساد نہیں ہے, یہ کوئی تیسرے ملک کی ایجنسی نہیں ہے, یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں جنہیں ہم نے اپنے سروں پہ بٹھایا ہے, اور ہم کس زمانے میں ان پہ بڑا فخر کرتے تھے, اور کچھ لوگ آج بھی فخر کرتے ہیں, اور ہم تو بھگت رہے ہیں. اللہ کرے کہ ان کو نہ بھگتنا پڑے جو لوگ آج فخر کرتے ہیں اور بڑے سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ جی بڑا زبردست کام ہو رہا ہے. تو باقی یہ ہے کہ جو انشاءاللہ اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہی ہوگا. اور ہم when you look up to Imran Khan, even as his advisor, I did not agree with many things. مطلب ہم as an advisor, and he actually gives you the liberty. وہ جو دور سے کہا جاتا نہیں عمران خان بڑا ڈکٹیٹر ہے, مجھے تو نہیں لگا. He gave us the liberty to say whatever we felt like. آخر میں ڈیسیجن اس نے کرنا تھا, اور ایکچولی I as being a professional knew کہ جی میرا کام ہے ایڈوائز دینا, کام کرنا جس طرح سے بھی ہے, ڈیسیجن از his because he is the elected one. میں تو نہیں ہوں elected, وہ elected.
لیکن جب ہم عمران خان کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا. مطلب پچھلے 1.5 سال میں کون سی ایسی چیز ہے قاتلانہ حملوں سے لے کے character assassination, throwing filth at his family, destroying his family life, ہر طرح کا ٹرک استعمال کر لیا گیا, بٹ وہ کھڑا ہے, وہ کہتا ہے نہیں مانوں گا. سو اگر وہ سفر کر رہا ہے تو تھوڑا بہت ہمیں بھی کر لینا چاہیے. شہزاد اکبر, تھینک یو. You're a good man, you're a brave man. شہزاد, I'm very proud of you. میں بڑا اپنے آپ کو لکی سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ہے تھوڑی بہت اتنے سالوں سے وہ ابھی تک برقرار ہے. And I'm glad that Pakistan still has sons like you, even though they're not in Pakistan. Thank you. Thank you Jahad, and thanks. خیال رکھیے اپنا. All right, that was the one and only Shahzad Akbar, Imran Khan's anti-corruption czar, forced out of Pakistan. ان کو جانا پڑا اپنی سیفٹی کے لیے, اپنی فیملی کی سیفٹی کے لیے, اور ان کو برقرار رکھنا پڑا اپنا پروفیشن. لائر ہیں, مشہور لائر ہیں اپنے زمانے کے. پاکستان میں انہوں نے بہت سارے لیگل کیسز کیے تھے, 2-3 بلکہ انہوں نے بڑی انہوں نے آج مجھے ایکسکلوسیو خبریں دی ہیں. ان کا اگر میں آپ کو ریکیپ دوں, ایک تو ارشد شریف کے بارے میں جن کی ان سے کافی قربت تھی, ان کے بارے میں ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں. یہ تقریباً 17 منٹ پہ ہوتی ہیں اگر آپ نے پھر سے شو دیکھنا ہے. اور ان کی شہادت کے پیچھے کیا ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا, اور پھر ایکسکلوسیو جو ڈیٹیلز ہیں 32 منٹ پہ جس طریقے سے آج کے جو آرمی چیف ہیں وہ کس طریقے سے ان کو فائر کیا گیا جب وہ DGISI تھے, اور کیوں فائر کیا گیا یہ نہیں بتایا شہزاد نے, مگر کیسے فائر کیا گیا, اور اس کے بعد انہوں نے کیا کوششیں کی پھر سے پرائم منسٹر عمران خان جس وقت وزیر اعظم تھے ان سے بات کرنے کی. جو ڈیمنگ ڈیٹیلز بتائیں انہوں نے ان کے ساتھ, ان کی فیملی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ خوفناک ڈیٹیلز ہیں. شو کے شروع میں ہیں اور شو کے آخر میں زبردست قسم کا لیگل تجزیہ کیا. شو لمبا ہوا ہے, اس سے شاید میں توڑ کے چلاؤں, شاید میں جوڑ کے چلاؤں, مگر یہ شو چلے گا. اور کیوں نہیں چلے گا جب تک پاکستان کی عوام انٹرسٹڈ ہے, اور کیوں نہیں رہے گی انشاءاللہ سچ میں. تو ہم ادھر سے اور شہزاد اکبر جیسے لوگ ادھر سے آپ کے لیے رپورٹنگ اور سچ جاری رکھیں گے. اسی کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.